Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। Allahu Akbar. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अच्छा, हमने आपको बताया था 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिनमें से सबसे पहला जो है वो बिलीफ है, यानी कि अकीदा होना, यकीन होना किसी भी चीज़ का। सेकंड नंबर पे आपके पास जो है वो क्या है, वर्शिप, इबादत होना, यानी कि जिस पर आपका अकीदा है, यकीन है, उसके मोहब्बत में उसको याद करना, उसकी इबादत करना वर्शिप है। तीसरे नंबर पे फास्टिंग है, यानी कि सोम, जिसको हम क्या कहते हैं, रोजा। थर्ड नंबर पे ज़कात देना, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे हज करना, अल्लाह के घर के ज़ियारत के लिए जाना। अब इन 5 पिलर्स को हम एक डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया बिलीफ, ठीक है जी। 5 पिलर्स तो क्या है, सबसे फर्स्ट बिलीफ है, यानी कि अकीदा होना, यकीन होना, वननेस ऑफ गॉड पर, एक अकेले अल्लाह पर यकीन होना इंसानों का, अपने बनाने वाले पर यकीन होना, इसको बिलीफ को तौहीद कहते हैं। बिलीफ को हम क्या कहते हैं, तौहीद। तौहीद मीन्स वननेस ऑफ गॉड, अकेला अकलौता एक अल्लाह। वहां बैठे यहाँ पे सारे हमने थोड़ा सेपरेशन करती थी फर्स्ट क्लास। अच्छा, तौहीद क्या है, वहदानियत, यक्ता, एक भी ना हो, यानी कि एक का तो सिफर हो जाता है, एक का दो भी हो जाता है। तो अल्लाह की जात क्या है, वाहिद, यक्ता, वहदानियत है इसके अंदर। ये क्या कहलाता है, तौहीद। तौहीद की फिर 3 किस्में, 3 टाइप्स ऑफ तौहीद। तौहीदुल खालिक, तौहीदुल इबादा, तौहीदुल अस्मा व सिफात। बात समझ आ रही है? पहली क्या है, तौहीदुल खालिक, यानी कि बनाने में, खालिक किसको कहते हैं, बनाने वाले को, क्रिएटर, जो बनाने वाला हो। अब बनाने में एक अकेला अकलौता होना, अकेले बनाना, ये अल्लाह की जात को ये सिफत हासिल है कि अल्लाह जबरदस्त बनाने वाले। सेकंड नंबर पे क्या टाइप है, तौहीदुल इबादा,
عبادت میں بھی اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر ملا کر کسی کی دوسرے کی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جتنے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے اسپیشل ہیں، خاص ہیں۔ یہ توحید آپ کو سمجھ میں آیا؟ بلیف کے انڈر بلیف میننگ یقین ہونا کسی پر بھی، چاہے وہ انسانوں پر ہو، دنیا پر ہو، مال پر ہو، اللہ پر ہو، غیر اللہ پر ہو، جس پر بھی بلیف میننگ اونلی یقین ہونا آپ کا۔ اب اس کے انڈر توحید آ جاتی ہے۔ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو یقین کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید میننگ وننس آف گاڈ، وحدانیت ہونا، یکتا ہونا، تنہا ہونا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے، جو بلیف کے انڈر آ گئی۔ بلیف کی ایک کامن شاخ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ایک ٹائپ ہے۔ اب اس توحید کے اندر اپنی 3 شاخیں، 3 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ بنانے میں اکیلا ہونا، کریٹر، خالق، اس کو ہم عربی میں خالق کہتے ہیں، انگلش میں ہم نے اس کو یہاں لکھ دیا ہے توحید الخالق، بنانے میں اکیلا ہونا۔ دوسرے نمبر پہ توحید العبادہ، عبادت کے اندر اکیلا ہونا۔ تیسرے نمبر پہ توحید الاسماء والصفات، یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر موجود اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور بہترین کوالٹیز ہیں، صفات، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ 3 قسمیں سمجھ میں آئی توحید کی۔ اب دیکھو ان میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ کسی کا کوئی سوال ہے یہاں پر؟ کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کیا سوال ہے؟ آئے ابھی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھو ہم نے 5 پلرز آف اسلام پہلی کلاس میں ٹو دا پوائنٹ ہم نے صرف ان کے پوائنٹس پڑھے تھے۔ اسلام کے بنیادی 5 ستون، 5 پلرز کون سے ہیں؟ بلیف ہے، اس کے بعد بلیف کے بعد کیا ہے؟ ورشپ، عبادت۔ 3rd نمبر پہ کیا ہے؟ فاسٹنگ، بھوکا رہنا، روزہ رکھنا۔ 4th نمبر پہ آمس گیونگ، زکات دینا۔ اور 5th نمبر پہ پلگرمیج، حج کرنا۔ یہ 5 ہے نا پلرز آف اسلام۔ اب ان میں پہلا کیا ہے؟ بلیف ہے۔ ابھی ہم بلیف کی بات کر رہے ہیں، باقی کی بات آگے کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بلیف یعنی کہ یقین ہونا، عقیدہ ہونا۔ کسی کا بھی، کافر کا بھی ایک عقیدہ ہے، مسلمان کا بھی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں بلیف میں کیا آتا ہے؟ توحید۔ توحید میننگ وننس آف گاڈ، یعنی کہ وحدانیت، ایک بھی نہیں، خود ہوا اللہ احد، وہ اللہ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ایک ہے، حالانکہ ایک ترجمہ بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے واحد کی؟ کہ وہ اللہ اکلوتا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ ایک تو ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا، ہمارے پاس الفاظ میں ایک ہی ہمیں سمجھ آتا ہے، حالانکہ ایک سے بھی پہلے جو ہے وہ بہت سارے الفاظ ہیں، وہ ہے اللہ۔ موبائل یوز نہیں کریں، بند کرتے ہیں، ادھر بہت اہم بات ہو رہی ہے، ان کو سمجھایا اپنے پڑوسی ہے۔ اچھا، تو اللہ کی ذات یکتا ہے۔ اب توحید ہو گئی۔ توحید کے اندر 3 قسمیں ہیں، وہ کون سی؟ کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، سمجھنے کے لیے اکیلی ہے۔ تو 3 چیزوں میں اللہ اکیلے ہیں، تو بتایا کہ 3 چیزوں کے اندر کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ بنانے میں بھی اکیلے ہیں، اور اللہ عبادت میں بھی اکیلے ہیں، تنہا ہے،
اور اللہ پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں کے اندر بھی اور اچھے اچھے صفات کے اندر یعنی کوالٹیز کے اندر بھی وہ اللہ کون ہے؟ اکیلے. اب یہاں پہ کوئی سوال تو نہیں کسی کا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سوال تو ہونے چاہیے یہاں. لیکن پہلا سوال یہ ہوگا جو آپ کو نوٹ کرنے چاہیے اپنے پاس، آپ ان کو لکھیں. یہ سوال جواب کو ہم الگ سے بتاتے ہیں اور آپ کے سلائیڈز میں موجود نہیں ہوتے، ہم یہی چیز پیپر میں دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ہماری بات کو کتنے غور سے سنا اور کتنی اہمیت دی، کتنی امپورٹینس دی اور اس کو کتنا نوٹ کیا اس نے. تو دیکھو سب سے پہلا سوال اس بات پر ہوگا کہ توحید الخالق آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ بنانے میں کیا ہے؟ اکیلے ہیں، کریٹر ہے، ون اینڈ اونلی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹرو گاڈ ہے، ون اینڈ اونلی ہے. تو انسان بھی تو کریٹر ہے، یہ سوال نہیں ہے کیا صحیح؟ ہم انسان بھی تو بناتے ہیں، ہمارے یہاں کیسے کیسے ماشاءاللہ بنانے والے لوگ ہیں. انسان کیا نہیں بنا سکتا؟ انسان تو لیونگ تھنگ ہے، نان لیونگ تھنگ ہے. تو اللہ نے بھی تو نان لیونگ تھنگ چیزیں بھی تو اللہ نے بنائی ہیں. انسان نہیں بنا سکتا. بنا کے تو دکھائے کتنا زبردست روبوٹ بنایا اس نے، انسان سے بھی اچھا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر غیر مسلم بھی تو بناتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب کافر جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ پھر بھی ان کی مدد کر رہا ہوگا. انسان جان نہیں ڈال سکتا، بنا تو سکتا ہے. اور میں تو جان ڈالنے کی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو صرف بنانے کی بات کر رہا ہوں. کریٹر یہ بہت قریب آ گئے. جو مٹیریل ہے نا، را مٹیریل آپ اس کو کہیں یا کسی بھی قسم کا مٹیریل ہے، دھاتیں ہیں، چیزیں ہیں جن سے آگے ہم چیزوں کو بناتے ہیں. تو بات دیکھو، یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا کہ بھائی کریٹر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ون اینڈ اونلی ہے، اکیلی بناتی ہے. انسان بھی کریٹر ہے، یہ بات تو صحیح ہے. انسان بھی بنانے والا ہے، بہت چیزیں انسان نے بنائی ہیں، جن کرسی ہے، اے سی، پروجیکٹر، بورڈ، سب انسان نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. بات تو سچ ہے. ہاں تو اب دماغ اللہ نے دیا، بالکل دیا، لیکن بنا انسان ہی رہا ہے. انسان بھی کریٹر ہے، لیکن آپ کیسے اس بات کو ڈفرینشیٹ کریں گے، الگ کریں گے کہ انسان ویسا بنانے والا نہیں ہے جیسے اللہ بنانے والے ہیں. کیا آپ کو تب سمجھ میں آئے گی بات جب آپ اس کی نا ڈیفینیشن کو دیکھیں گے. کریٹر کی جو ریئل ڈیفینیشن ہے اس کو جب آپ پڑھ لیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو تب فرق سمجھ میں آئے گا کہ بھائی واقعی میں اصل بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ڈیفینیشن میں یہ بڑی سی آتی ہے ٹو کریٹ اینی تھنگ without the presence of anything. بات سمجھ میں آئی؟ بنانے والے کی جو تعریف ہے نا، اصل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو تب کسی چیز کو بنائے جب کوئی چیز موجود نہ ہو، وہ ہوتا ہے اصل بنانے والا. اللہ نے مثال کے طور پہ انسان کو بنایا تو کیا پہلے انسان موجود تھا کوئی؟ جو پہلا آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا، تو اس سے پہلے کوئی رول ماڈل، کوئی انسان موجود تھا جس کو دیکھ کر ڈمی موجود تھی، جس کو دیکھ کے اللہ نے بنایا؟ یا اس انسان کو بنانے کا جو مٹیریل تھا وہ موجود تھا؟ نہیں، بلکہ وہ مٹیریل بھی موجود نہیں تھا. وہ بھی کس نے بنایا پہلی دفعہ؟ بنانے والے اللہ نے خود پہلے دفعہ اس کو بھی بنایا. پھر اسی مٹیریل سے انسان کو بنانا شروع کرا. اللہ نے اکیلے بنا رہے.
اور فرشتے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اللہ یہ کیا انسان آپ بنا رہے ہیں، مت بنائیں، یہ خون ریزی کرے گا، جھگڑے گا، لڑائی کرے گا۔ سورہ بقرہ میں یہ سوال جواب سارے مکتوب ہیں آپ کے قرآن کے اندر۔ ہاں، فرشتوں کو تو اللہ نے پہلے بنایا، جنات کو بھی اس سے پہلے بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں جنات جو ہے دنیا پہ راج کرتے تھے، بسیرا نام کا، ہر جگہ رہتے تھے، یہاں نوٹانا بار میں بھی رہتے تھے، یہ نیو کراچی اگر ہے، یہ قبرستان بھی نہیں تھا کیونکہ انسان ہی نہیں تھے، ادھر جنات رہتے تھے ہر جگہ۔ پھر کہتے ہیں جب اللہ نے فیصلہ کیا آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پھر یہ بھاگے یہاں سے، اور انہوں نے جنگل پکڑے، ویرانے پکڑے، پہاڑیاں پکڑی، غار پکڑے، ادھر ادھر سائڈوں میں نکل لیے، کیونکہ ہم سے زیادہ خطرناک مخلوق اب ادھر آ گئی ہے۔ جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو سارے جانور کیا کرتے ہیں، جنگل میں بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں کہ اس انتظار میں ہم کی آگ میں بلسیں گے، تو بانٹتے ہیں بیچارے جان بچا کے۔ تو آپ سے ڈر کے شیطان بھاگے اور آپ اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے کہ بھائی ادھر اور الٹا جن سے بھی، جن کی شیطان نہیں ہے نا، تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جن نہ ہو، وہ ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں انسان نہ ہو جائے۔ لیکن ڈرتے تو ہے نا انسان سے، اور ہم ان سے ڈرتے ہیں، الٹا حساب ہے۔ ہم کیسے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پیڑ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی انسان نہیں ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ نیچے انسان بول رہا ہوتا ہے کہ چل چل کوئی دن نہیں ہوتے، حالانکہ اوپر نیچے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ادھر کھڑے میں وہ بیٹھے ہیں درخت پہ۔ تو ہاں، یہ پھر پھیل گئے اور ویرانوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں انہوں نے اپنا بسیرا ڈھونڈ لیا اور یہاں سے جگہ چھوڑ دی کہ بھائی یہ ادھر بسیں گے، کیونکہ یہ تو خون پائیں گے، الٹا ہمیں بھی پکڑیں گے، اپنی جان بچاؤ اور نکلو اپنی گلی سے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے انسان موجود نہیں تھا اور بنا کے دکھایا۔ اسی پر ہی تو کافروں کو پھر یہ کہا گیا نا کہ دیکھو تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں اور گوشت وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ کیسے بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا اللہ۔ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا، ارے عقل کو ہاتھ مارو، کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ جب تم پہلی دفعہ موجود نہیں تھے، تمہاری پریزنس ہی نہیں تھی، میں نے تب تمہیں بنا کے دکھایا، اب تو تم موجود ہو، اب دوبارہ تمہیں بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک ہم بس کن ابھی کہیں گے نہیں، ارادہ کریں گے اور دیکھنا تمہاری ساری ہڈیاں آ جائیں گی اپنی ایک جگہ پہ، اور اس پر گوشت کو جڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس پر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا، تمہاری نسیں لڑنا شروع ہو جائیں گی، خون آنا شروع ہو جائے گا، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، تو واپس آ جائے گی، تم خود دیکھو گے اپنے سامنے کی کیا ہوگا۔ لیکن دوبارہ کیسے وجود میں آ گیا، دوبارہ وہی والا گوشت سے کیسے آگے سے دنیا میں ہوتا تھا، یہ تم اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ نے پورا قرآن میں ہر چیز سمجھا دی، کیونکہ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کریشن کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ سوال جواب آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ بنانے والے ہیں زبردست، انسان بھی بنانے والا ہے بہترین، لیکن اللہ کے بنانے میں اور انسان کے بنانے میں بڑا فرق ہے۔ اصل کریٹر اللہ ہی کی ذات ہے، تبھی اللہ نے سوال کیے قرآن میں بہت سارے کہ بھائی اگر تم ہماری طرح بنانے والے ہو تو چلو، تمہارے پاس تو مکھی موجود ہے نا، ایک کیڑا ہے نا مکھی، یہ تو ہم نے بنا کے تمہیں دے دی، دیکھو کتنی ساری ہیں، ڈھونڈ لو، پکڑ لو، اس جیسی تم دوسری بنا دو۔ تو انسان کیا ہوا؟ عاجز ہو گیا، کہا چلو مچھر بنا کے دکھاؤ، انسان عاجز ہو گیا۔ چلو تم ایک اپنی آنکھ بنا کے دکھاؤ، انسان عاجز آ گیا۔ چلو تم یہ گھوڑے بنا کے دکھاؤ جو ادھر نشان ہے تمہارے انگوٹھے کے اوپر، انسان یہ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اصل
حقیقت پتہ چلی کہ واقعی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ انسان بھی بناتا ہے لیکن ٹرو کریٹر نہیں ہے وہ۔ ٹرو کریٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ آگے دوسرا سوال کیا ہوگا یہاں پر؟ اس میں بھی ہے سوال یہاں پہ، سارے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے، تو سارے برے نام اللہ کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے نا، برے نام کیوں نہیں ہوں گے؟ برے نام کس نے بنائے؟ برے نام کس نے پیدا کیے؟ ہم نے پیدا کیے۔ شیطان کے وسوسے ہیں، تو شیطان کو کس نے بنایا؟ آٹومیٹک ہیڈ ہو برائی تو اللہ ہی ہو گیا نا، اللہ نے بنایا۔ تو اچھائی تو آپ کیوں اللہ کے ساتھ صرف جوڑتے ہیں، برائی کو کیوں نہیں جوڑتے؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں۔ انسان تو دیکھیں اچھائی بھی کرے گا برائی بھی کرے گا، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے نام تو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیے، برے نام کیوں نہیں جوڑتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے بھائی سارے پیارے پیارے اچھے اچھے نام اور سارے برے اور گندے نام بھی اللہ کے؟ یہ پوری بات کیوں نہیں بولتے؟ پارٹ ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، بالکل یہ بات تو سچ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے تو سارے برے کام بھی تو بنائے نا، اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے برائی بھی۔ قرآن میں اللہ کہہ بھی رہے، ہاں کیا چیز؟ وہ تو ہمارے اختیار میں تو ہے، اچھائی بھی کرنا برائی بھی کرنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ اللہ نے اچھائی بھی پیدا کی برائی بھی پیدا کی ہے، تو برائی بھی تو آپ کہیں نا کہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے بات، اللہ نے برائی کرنے کا حکم نہیں دیا قرآن میں، پھر بھی یہ بہت حد تک قریب آئے، یہ کوئی نہیں کچھ بول رہے ہیں، یہ فضلیں اسٹک ہو گئے۔ انسان کے آزمائش کے لیے بنائی تو اللہ نے ہے نا، کریٹر تو اللہ ہے نا، بیڈ تھنگس کا بھی اور گڈ تھنگس کا بھی، وہ تو انسان کرے گا نا، بنایا تو اللہ نے ہے نا برائی کو۔ اللہ نے حکم اچھائی کا دیا ہے، اپنے لیے بھی کیا کہ میں بھی اچھائی کروں گا، صرف برائی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ برائی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ لمیٹڈ، اور اللہ کی ذات لمیٹڈ ہے ہی نہیں، انلمیٹڈ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود کیا ہے، کیا کہا قرآن میں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، یعنی کہ میں اچھائی کرنا چاہوں یا برائی کرنا چاہوں، میں انصاف کرنا چاہوں یا ظلم کرنا چاہوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ یہی تو اللہ ہے۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھو فجور جو ہے نا، یہ پلورل ہے، جمع ہے برائیوں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر دو چیزیں ڈالی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے ہم نے انسان میں دو چیزوں کا الہام کیا، اس کے اندر ہم نے ڈالی، اس کے دل میں ہم نے انجیکٹ کر دی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ برائیاں۔ دنیا جہاں کی ساری برائیاں ہم نے اس کے اندر ڈالی۔ اللہ خود بتا رہے کہ میں نے سب سے پہلے برائی پیدا کی ہے اس کے اندر، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں کوئی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ساری اچھائیاں جس کے اندر ڈالی ہیں۔ برائیوں کے لیے آپ کو کہیں پہ کوئی جو ہے نا کورس نہیں لینا پڑے گا، کہیں پہ آپ کو کسی اکیڈمک کے اندر جا کے ایڈمیشن لینا نہیں پڑتا۔ برائی انسان خود بہت اچھے انداز میں سیکھ جاتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے، یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اچھائی کو سیکھنے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔
اپنے آپ کو بڑا برائیوں سے اچھائی میں رہنے کے لیے بھی بالکل یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو سنبھال لینا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کو کہہ رہے کہ ہم نے تمہارے اندر برائی پیدا کی ہے کیونکہ برائی کے لیے آپ کو محنت چھوڑنی پڑتی ہے. کسان محنت کرنا چھوڑ دے خود ہی اس کی فصل کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. اور اگر اس نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تب اس کو اس کا پھل اچھا ملتا ہے. یہی انسان کی حالت ہے. اللہ سچ بتا رہے کہ ہم نے اس انسان کے اندر برائی کے مواد کو بہت زیادہ پیدا کیے ہیں. آپ کو اسی کی طرف سے لا رہا ہوں. تو برائی انسان بغیر کسی کے کہے بغیر کسی کے سکھائے خود کرے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری کہیں سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی نیکی کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا, نیک لوگوں سے تعلق جوڑنا پڑے گا, اچھی محفلوں میں جڑنا پڑے گا, تب جا کے آپ اچھائی کرنے والے بنیں گے. ٹرانسلیشن فَأَلْهَمَهَا پس ہم نے الہام کر دیا یعنی کہ ڈال دیا. الہام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈال دینا, انجیکٹ کر دینا. ٹھیک ہے, ہم نے دو چیزوں کو ڈال دیا انسان کے اندر. سب سے پہلی چیز برائیوں کو. فجور فاجر سے ہے یعنی کہ برائی. ہم نے تمام برائیوں کو انسان کے اندر ڈال دیا. اور دوسری چیز ہم نے تمام اچھائیوں کو بھی انسان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ سورہ شمس ہے, 30واں پارہ ہے. 30واں پارے کی سورہ شمس میں یہ آیت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے انسان کے اندر ڈال دیا. ہم نے انسان میں دو چیزیں ڈال دی. ٹھیک ہے نا. اس کتنے لفظ کا ترجمہ یہ ہے. وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اچھائیاں اور برائیاں. برائیاں اور اچھائیاں. برائیاں اور یہ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے, ٹرانسلیشن ہے. اب پیچھے آ جائے. ہم کہتے ہیں سارے پیارے پیارے اور خوبصورت اچھے نام اللہ کی ذات کے لیے ہیں. ایک انسان جو ہے اگر اچھا کام کرتا ہے تو وہ کس بات سے مشہور ہوتا ہے؟ اچھائی کے ساتھ. یار وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر کیا کام کیا؟ دین تھوڑی پھیلایا. آپ نے اپنے آپ کو اتنے اچھے مینرز دکھائے لوگوں کو کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے. سب سے اچھا مینر کیا تھا؟ آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے, صادق الامین تھے, یعنی کہ آپ سچے تھے. سب آپ کو کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت سچے ہیں. آپ کیوں سچے مشہور ہوئے؟ کہ آپ سچ بولتے تھے ہمیشہ, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. آپ کیوں امانت دار مشہور ہوئے؟ کیونکہ آپ کبھی لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. جیسی لی ویسی واپس کرتے تھے. جب آئے لے لو بھائی, جیسی ہے ویسی رکھی ہوئی یہ لو بھائی. تو غیر مسلم کافر بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا دیتے. یہ کیوں ایسے مشہور ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا. اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے تھوڑے ہی عرصے کے اندر جھوٹا. ایک انسان چوری کرتا ہے وہ تھوڑے عرصے میں کیا مشہور ہو جاتا ہے؟ یہ علی آدمی چور ہے. اس سے جب بات کرو گے جھوٹ نہیں بولے گا. جب اس سے کوئی معاملہ کرو گے یہ تمہیں دھوکہ ہی دے گا. اور اگر ایمانداری سے کرو گے معاملہ تو ایماندار مشہور ہو جاؤ گے. یار وہ جو دکاندار والا ہے نا وہ بہت ایماندار ہے, اور اسی کے پاس جانا, اس کی دکان پہ یہ نام ہے, اسی سے تم جا کے چیز خریدنا. آگے پیچھے کسی سے نہیں خریدنا. سارے چور بیٹھے, چور بتا رہی ہے. آپ سمجھ گئے؟
تو یہ انسان ایک اپنے عمل کے ساتھ اچھائی یا برائی میں مشہور ہو جاتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں ہوں گے پھر؟ آج تک کروڑوں سال گزر گئے دنیا بنے، اللہ نے کبھی جھوٹ بولا؟ اللہ نے کبھی دھوکہ دیا کسی کو؟ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کری، ظلم کیا؟ تو اللہ نے جب کیے ہی نہیں، کر کے کام دکھائے ہی نہیں، اور اللہ نے سارے اچھے کام کر کے دکھائے، اس کا جواب میں سوال دے رہا ہوں، یہ بھی ایک سوال ہو جائے گا پھر۔ ابھی جو پہلے جواب دے رہا ہوں آنسر خود تو پورا سمجھ لیں تاکہ تمہیں وہ سمجھ میں ہے، پھر ان کے سوال بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ سارے اچھے کام کر کے دکھائے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، سارے پیارے پیارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے، کیونکہ اللہ نے ایک پریکٹس امپلیمنٹ کر کے دکھایا گڈ تھنگس کا۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اور وہ برائی بھی کر سکتی ہے، تو وہ برائی نہیں کر رہی، اچھائی بھی صرف کر کے دکھا رہی ہے، تو وہ تو لمیٹڈ ہو گئی، لمیٹڈ ہوئی نہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے وہ آپشن رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اگر میں کرنا چاہوں نا تو کسی کا باپ مجھے نہیں روک سکتا برائی کرنے، میری مرضی، میں نیک آدمی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں اور برے آدمی کو اٹھا کے جنت میں ڈال دوں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں نہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا، میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی بات سے مکروں گا نہیں کرتا۔ اب انسان یہ جواب سمجھ آئے گا، یعنی کہ اللہ کے پاس بالکل طاقت ہے کرنے کی برائی بھی، لیکن اللہ خود کہہ رہے میرا ایک قانون ہے، میں نہیں اس کے خلاف کروں گا، میں نے تمہیں سمجھا دیا اپنا قانون ہے، اس کے مطابق ہی کروں گا، اس لیے میری ذات کو تم محدود نہیں سمجھ لینا، لامحدود ہے۔ بہرحال ادھر پھر اور بہت سارے سوالات بن جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی اتنا سمجھ لو کافی ہے دماغ کھولنے کے لیے۔ یہ دو سوال یہاں پہ سمجھ آ گئے؟ ہاں، سیکنڈ کوشچن نہیں سمجھ آئے؟ ریپیٹ کر دیکھو، سوال یہ ہے کہ سارے پیارے پیارے اور اچھے نام اور اچھی صفات میں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ ہم نے اس پر سوال یہ کرا کہ اللہ کے لیے کیوں سارے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے اور اچھے کام ہیں؟ برے کام بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیے، تو اللہ کے لیے برے کام بھی ہونے چاہیے، برے نام بھی ہونے چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ بھائی اللہ نے کبھی برائی کر کے نہیں دکھائی، اور نہ ہی اللہ انسانوں کو حکم کرتے ہیں برائی کرنے کا، بلکہ انسانوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی اچھائیاں کرو، برائیوں سے بچو۔ وہ اللہ خود بھی اچھائیاں کرتے ہیں، برائیاں نہیں کرتے، رول ماڈل ہے اللہ تعالیٰ خود بھی انسانوں کے لیے، کر کے دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم برے نام اور برے کام اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو کہہ نہیں سکتے۔ ایک انسان اگر جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کو جھوٹا کہیں گے تو آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، آپ اس کو کہیں یہ ظالم شخص ہے، تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیے نہیں، شریف آدمی ہے، صاف کرتا ہے ہمیشہ، تو ہم اس کو پھر ظالم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے اللہ کی ذات ہے تو وہ کبھی برا نہیں کرتی، اس لیے ہم اللہ کی ذات کو کبھی بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ بس انہیں کی ٹائپ جو میں آپ کو سمجھا دی اس میں بتایا گیا آگے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے صلاۃ، نماز۔ ظاہر ہے انسان جس ذات سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے عقیدت رکھتا ہے، اسی کے لیے پھر اپنا وقت بھی صرف کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنا وقت قیمتی، سب سے دنیا کے اندر چیز انسان کا وقت ہے، انسان اپنا قیمتی وقت بھی اس کو پھر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ وہ وقت اسی طرح دیتا ہے کہ اس کو یاد کرتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، دنیا کا عاشق بھی ہے، اپنے معشوق کا تو وہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے، مطلب اچھے وے میں بھی یاد کرتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ برے انداز۔
جیسے بیچارہ مجنون جو تھا وہ کسی میں سے پاگل ہو گیا، لیلا کے چکر میں اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور لوگ اس کو پھر پاگل کہتے تھے کہ یہ جو پاگل آدمی۔ ہاں، تو اب یہ کیا ہے کہ باقی میں محبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ اندر نہیں کرتی بیٹا، چار آنکھیں لگا دیتی ہے، دو آگے دو پیچھے، وہ چاروں آنکھوں سے اسی کو سوچتا ہے، تو وقت وہیں پہ دیتا ہے وہ اپنا قیمتی وقت۔ جب وہ اس کو موقع مل جاتا ہے وہ وہی سوچ بچار شروع کر دیتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوگی، وہ بھی کدھر ہوگی، کیسے ہوگی، اللہ اس کو بچا کے رکھ کے دعائیں کرتا ہے اس کے لیے۔ ایسی کیا ہے، یعنی کہ جب وہ اس کی گلی سے کتا بھی چل کے آیا نا لیلا کی، تو وہ مجنون اس کو پکڑ کے اس کے پیروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے زندگی کا کام کر رہے ہو۔ اس نے بولا پاگل آدمی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے لیلا کی گلی سے چل کے آیا، یعنی لیلا کے جہاں پیر پڑے ہیں ادھر کتے کے پیر پڑے ہیں، مجھے کتے بھی میرے لیے کیا ہو گیا، مبارک ہو گیا۔ آج کا تو عاشق یہ نہیں کرتا، آج کا عاشق کہتے ہیں کہ اپنی محبوبہ کو کہ میں جو نا یار آدھی رات سوتا رہا تو تمہیں اور میں دیکھتا رہا، وہ آگے سے سینڈل ایسے اتار کے سر پہ مارا اس نے زور سے کہ پاگل کے بچے جو عاشق ہوتا ہے اس کو کبھی نیند آتی ہے۔ یہ ہمارے آج کل کا کیا ہے، عاشق ہے، 2 نمبر عاشق۔ یہ عشق کیا ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، لیکن اللہ کا جو عشق ہے نا محبت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عشق جو ہے عاشق، یہ جو لفظ ہے یہ سرے سے اس کو دنیا کہتی ہے یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ عشق کرتے ہیں نا، یعنی کہ محبت کا جو جس کو ہم بہت انتہا کا درجہ سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر انسان دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ساری عقل آ جاتی ہے، الٹا حساب ہوتا ہے۔ جب دیکھیں دین کی طرف ایک نیک آدمی اللہ والا جو اللہ سے عشق کرا بیٹھتا ہے، اللہ سے محبت کر بیٹھتا ہے، وہ اس کی محبت اللہ سے کتنی قریب ہو جاتی ہے، اتنا کلوز ہو جاتا ہے وہ اللہ سے، تو پھر اس کا حال پتہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم جیسے لوگ بھی پاگل کہنے شروع کر دیتے ہیں، یار یہ پاگل ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے باقی، اور اس کو عام طور پہ ہماری لائن میں نا دینداری کی مجذوب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ مجذوب کا میننگ یہ ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز اس کے دل کے اندر جذب ہو گئی، یعنی کہ آپ نے پورا سمندر اٹھا کے بھی ڈالا نا، تو اس کے دل نے کیا کہا، اس کو پی لیا، پوری دنیا کائنات اٹھا کے اس کے دل پہ ڈالی، اس نے ختم کر دیا تھا۔ تو یہ مجذوب جو ہوتا ہے پھر وہ ہر چیز کے اندر اللہ کو دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے تو آپ کے اندر بھی اس پر اللہ نظر آئے، وہ در و دیواروں کو دیکھ رہا ہے وہاں اس کو اللہ نظر آئے گا، وہ جہاں چل رہا ہے ہر چیز اس کو اوپر نیچے کیا ہوگی، اللہ نظر آئے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے محبت کے دروازے کھول دیے، اس کا دل کھول دیا۔ ہاں پھر وہ ظاہر ہے دنیا سے ان کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے ایسے مسجد کے دروازے پہ نماز پتہ نہیں وہ نماز پڑھ کے اندر جا کے جماعت سے پھر نکلتے باہر آ کے دروازے پہ ایسے لیٹ جاتے، اینٹ جو بھیجتے وہ تکیہ بن جاتی، اور لوگ جو ہے وہ گزرتے آتے جاتے، اتنے خوبصورت روحانی چہرہ، کپڑے پھٹے پرانے، سر ننگا، کیونکہ ہے ہی نہیں، غریب ہے غربت، اور وہ دروازے پہ ایسے لیٹ جاتے، لوگ آتے گزرتے آتے جاتے رہتے، کوئی کھانا دے جاتا کھا لو بھائی، کوئی کچھ دے دیتا کھا لے بھائی۔ میں نے خود ایک بندے کو ادھر بھی دیکھا ہے، جب کی طرف اس کو بھی لوگ ایسی کرتے ہیں، کوئی چائے دے جاتا ہے، کعبے والا گزر رہا ہے وہ کھانا کھلا دیتا ہے، لوگ سے کسی نے لوگوں نے کھانا باندھا ہے اس کا، گھر سے کھانا لا کے ٹفن رکھ دیتے ہیں وہ کھا لیتا ہے،
کبھی کوئی بریانی خرید کے لا کے دے دیتا وہ کھا لیتا ہے، بیٹھا ہے اللہ کرتا ہے اور نماز پڑھ لی آ گیا. تو وہ ایسے پڑا ہوا تھا دروازے پہ مسجد کے. گزرنے والے نے بولا بھائی ماشاء اللہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، کہاں پر ہے تمہارا چہرہ؟ بغیر کسی بیوٹی پارلر کے سلون میں سلون دے رہے بغیر نے اللہ نے ایسا چمکدار چہرہ کیا، اتنی روحانیت ہے. اللہ کے بندے تم ایک کام کرو، کپڑے بھی خوبصورت اچھے پہنو تم اور اچھے لگو. اس کے دل میں جذبات آئے ہوں گے. اس نے بولا بھائی جا یار اپنا کام کر، چھوڑ مجھے اسی حال میں. نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کریں گے، آپ نئے کپڑے دکھا. اس نے کہا اچھا بھائی آپ اتنی سمجھداری کی بات کرنا چاہتا ہے تو بھی کرتے ہیں اس سے بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو تم مجھے نئے کپڑے دلا دو میں پہن. پھر دیکھو میرا سر ننگا ہے کتنا برا لگے گا اگر ایک آدمی نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہیں اور وہ بڑا دیندار ہے اور اس کا سر ڈھکا ہوا ہے، تو یہ ذلت کی بات ہے، یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ رسوائی کی بات ہے. مرد کا سر بھی برہنہ ہونا یہ رسوائی کی نشانی ہے، یہ عزت کی نشانی نہیں ہے. بھول جائیں آپ. اللہ جس کو عزت دیتا ہے سب سے پہلے اس کا سر ڈھک دیتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کوئی آپ کو سمجھائے اس طرح کے الفاظ. تو بہرحال ان اللہ والے کو پتا تھا. اس نے کہا بھائی دیکھو میں تو پہلے ذلیل خوار ہوں، سر بھی ننگا ہے، تم اچھے کپڑے پہنا دو گے. یہی تو اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے، تم اچھے کپڑے پہنا دو گے پھر یہ رہ جائے گا. کہتا بھائی میں تمہیں ٹوپی بھی نہیں دلاؤں گا، پگڑی بھی نہیں پہناؤں گا. بس کہتا چلو صحیح ہے. تم نے سب مجھے نیا پہنا دیا، اب میں پھر آگے ادھر ہی پڑ جاؤں گا. یہی جگہ میری تو وہی اچھے کپڑوں میں ادھر لیٹ جاؤں گا. جب تھک جاؤں گا تو لیٹ جاؤں گا، اللہ کو یاد کر کے سو جاؤں گا تو کپڑے گندے ہو جائیں گے. ہاں ہاں یہ سوال بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دوں. پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. پھر اب اس نے کہا بھائی لیٹوں کا ادھر ہی منڈی میں، پھر کپڑے نئے گندے ہو جائیں گے. قلم لگے ہوئے نئے سفید رنگ کے کپڑے ہیں اور پھر پگڑی بنیاد لیٹوں پر گندے ہو جائیں گے. کہا بھائی چلو میں تمہیں گھر بھی نیا دلا دیتا ہوں اور بتا تو یہ ہوگا کہ زیادہ. کہا چلو گھر اکیلے دلا دو، نیا دلا دو ٹھیک ہے. پھر گھر رہوں گا تو لوگ تو یہاں میری ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اللہ بھیجتا ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے. وہاں پہ تو کوئی آئے گا ہی نہیں. پھر جب ڈر ہوگا لوگ کہیں گے خود دیکھتے ہم جو کرنا ہے. وہاں میری ضروریات کیسے پوری ہوں. تو کہا بھائی میں تمہیں اپنی کمپنی کے اندر اچھی نوکری دے دیتا ہوں، تم وہاں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا، تسبیح گھماتے رہنا، اسی سے برکت ہوتی رہے گی. یہی تمہاری جاب ہے. کہتا چلو تم مجھے نوکری پہ رکھ دو گے، اچھے پیسے بھی مل جائیں گے. پھر خالی اتنے بڑے گھر میں اکیلے کا سر ناظر تو شروع سے آپ اس سے بھی زیادہ ہو گئے. اب وہ بھیا میں اکیلے گھر میں کیسے رہوں گا بھائی؟ اتنا بڑا گھر، ادھر تو لوگ آتے جاتے ہیں، دل بہتر رہتا ہے. انسان کو دیکھتا ہے تو تھوڑا اس کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے کہ ہاں یار انسان میرے علاوہ بھی دنیا میں. ایک آدمی جیل میں اس سے آپ قدر پوچھیں انسان کی، اس سے ملنے جلنے کی اور بہرا. کہا میں اکیلے کیسے رہوں گا اتنے بڑے گھر میں؟ کہا بھائی میں تمہاری اچھی جگہ اچھی عورت سے شادی بھی کراؤں گا. کہتا ہے یار مجھے نئے کپڑے بھی دے گا، نئی پگڑی بھی دے گا، نیا گھر بھی دے گا، جاب بھی میرے مطلب کی دو گے، شادی بھی کراؤ گے، پھر آگے بربادی بھی شروع ہو جائے گی، بچے ہوں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اتنے بھٹیڑے، اتنے مسائل، اتنے سے کام کے لیے صرف ایک نئے کرتے کے پیچھے اتنے ڈرامے بازیاں. اس نے کہا بھائی خدا کے لیے میں ادھر ہی جو پڑھا ہوں یہ ٹھیک ہے. یہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. اللہ کو یاد کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دنیا سے بچا ہوں، ان لوگوں کے سامنے ہوں، پڑھا ہوں،
اللہ روٹی بھی دے رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، حاجت بھی پوری ہو رہی ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور نئی روٹی پہنوں اور نئے گھر میں رہوں، پھر وہی تمہاری طرح صبح اٹھ کے بھاگوں اور رات کو گھر واپس آؤں جاب سے، پھر وہی بیوی ہو گھر میں، وہی زندگی گزرتی رہے، اس سے اچھی چیز زندگی تھی۔ تو صلی اللہ علیہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ اتنے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھنسنے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ جب آدمی اتنا عاشق ہو جاتا ہے حقیقی عاشق اللہ کا، پھر وہ اپنے گھر بار اور لوگوں کے انسانوں کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر پاتا، ان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں ایک بڑی عجیب سی بات اس کے جواب میں بتا رہا ہوں جو آپ نے پہلے انشاءاللہ کبھی سنی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی جو ہے نا وہ گھر پڑا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، ٹکے کا کام نہیں کرتا، اور سارا گھر کا لوڈ جو ہے نا کمانے کا، خرچ کرنے کا، کچن چلانے کا، سارا کچھ میرے پہ اکیلے پہ۔ حالانکہ وہ بھی جوان ہٹا کٹا ہے، وہ گھر پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ بڑا زبردست۔ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ تمہیں پتہ ہے تمہارا گھر اور تمہارا روزی کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، کہا کہ اسی تمہارے بھائی کے لیے، ان کو ابھی لات مار کے نکالو، تم دیکھو کیسے روڈ پہ نہیں آتے۔ تو ہم اپنے دماغ سے اس حد تک سوچتے ہیں جو ہماری حدود ہے، اس سے آگے ہم نہیں سوچ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوائنٹ سمجھا رہے ہیں جو باؤنڈری کو کراس کرنے کے بعد اللہ کر رہا ہے۔ آپ کے گھر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے جو کمزور ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے اللہ آپ کو روزی روٹی دے رہا ہوتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں، میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، اس سب سینیریو کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے اللہ اتنی برکت والی روزی دے رہا ہے، یہ کیوں مل رہی ہے؟ کیا میری قابلیت پر مل رہی ہے؟ میری اس ایجوکیشن پر مجھے مل رہی ہے؟ نہیں، خالصتاً یہ یقین جانے کہ ہمارے گھر میں جو سب سے معصوم بچہ ہے نا یا بچی ہے، معصوم بچے ہیں، ان کے نام کی ہمیں روٹی مل رہی ہے، ان کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں۔ آپ ابھی اس کو باہر نکالیں، خدا اللہ معاف کرے، العیاذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے صرف یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تو ہم اس لوجک کو نہیں سوچ پاتے جس کو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس کی لاچار حالانکہ گھنٹہ گھنٹہ ہے لیکن نہیں کماتا، لیکن اللہ سے اس کا تعلق ایسا ہے کہ اس کی برکت سے تمہیں اتنی روزی دے دے کہ سب میں پوری ہو گئی ہے۔ روزی کیا ہے؟ برکت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کبھی نہیں دیکھی جاتی، ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں۔ گھر میں یار 3 مرد ہیں، 3 عورتیں، 6 کے 6 بندے کمائیں گے، پھر جدا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم یہ سوچتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، یہ اللہ کی سوچ نہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کوالٹی، کوانٹٹی، تعداد، گنتی، کاؤنٹنگ اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ آپ کے اعمال گنے گے نہیں کہ بھائی کتنے اعمال تم لے کر آئے پہاڑوں برابر، بلکہ ایک عمل آپ کا بہت چھوٹا سا بھی ہے نا اور وہ بڑی کوالٹی والا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر گزری، حضرت عمر ساری زندگی مانگتے رہے کہ اے ابو بکر خدا کے لیے وہ رات مجھے دے دو، کیونکہ اس رات کی وجہ سے عمر ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکے، ساری زندگی نہیں نکل سکے۔ وہ اتنی زبردست کوالٹی والی رات تھی نا، جو اس رات جو ابو بکر نے کر دیا تھا اور بڑے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، وہ عمر ساری زندگی کے اپنے اچھے اچھے بڑے بڑے اعمال کر کے بھی اس تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی لیے ابو بکر آگے رہے اور عمر پیچھے ہو گئے، اور قبر تینوں کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے میں اور آپ کے سیدھے ہاتھ کے بازو کی طرف، یعنی کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے نا جیسے یہ ہاتھ کی طرف آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا، اور آپ کے پیر مبارک کی طرف جو الٹا پیر ہے آپ کا اس کی طرف حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر،
یعنی کہ آپ نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایسے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ابو بکر اور عمر جیسے ہم ادھر ہیں دونوں ابھی، ایسے ہی ہم محشر کے میدان میں بھی ہوں گے، ہم کھڑے بھی ایسے ہی ہوں گے، ہم جنت میں بھی ایسے ہوں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ بہرحال ہم کمزور آدمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ لاور۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا ہے، بیکار ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ آپ ہمارے والد صاحب بھی بہت ماشاءاللہ ہم عید پہن رہے ہیں، میرے والد وہ یہی کہا کرتے تھے اپنی باتوں میں اکثر کہ بھائی یہ جو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا یہ میرے بچوں کی برکت ہے۔ ہم واقعی حیران ہوتے تھے، ہمارے والد صاحب کہتے تھے میں ساری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس سے بہت کئی گنا زیادہ دیا۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کے گھر میں سب ہم بولتے ہیں اولاد ہو گئی، میں کہاں سے اس کے اخراجات پورے کروں گا؟ بھائی تم نے تو کرتے ہی نہیں ہے پورے، بات سمجھ رہے؟ پورے تو کس نے کرنے؟ جس نے چوچی دی ہے اسی نے روٹی بھی دی ہے، ورنہ وہ چوچی نہیں دیتا۔ یہ جو چونچ ہے ہماری، یہ جس نے بنائی ہے اس نے پہلے سے اس کا فوڈ کا انتظام کیا ہے، وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ ملے گا۔ بہرحال ہم صلاۃ کی بات کر رہے تھے، نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ 5 وقت ہے دن کے اندر، اور نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں دن میں؟ 6 ہیں۔ تہجد کا نفل ہے، میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، کتنی ہے بھائی؟ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ میں سمجھا رہا ہوں نا کہ آپ کو جب بھی کوئی آدمی مر گیا اس کی نمازوں کا کفارہ دیا جاتا ہے، مجھے بڑے دیتے ہیں جو بھی ولی وارث ہیں پیچھے، تو وہ ہر دن کی 6 نمازوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ چھٹی نماز کون سی ہے؟ وتر کی، جو آپ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے پورے رمضان جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ پتہ رہے ہمیں کہ یہ بھی فرض ہے۔ آپ دونوں کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ کوئی خاص نہیں کر رہی؟ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، دیکھا؟ کیونکہ میں ایسی چیزیں جو بتاتا ہوں نا جو حیران کرنے والی ہوتی ہے میں پیپر میں بھی دیتا ہوں، پھر بچے بولتے ہیں کہ ارے سر یہ آپ نے ہمیں پڑھائی نہیں تھا، آپ نے وہ سب دے دیا ہمیں۔ آپ نے کہاں بتایا تھا کہ نمازیں 6 ہیں؟ بتایا تھا میں نے آج سے پہلے؟ کب بتایا تھا؟ کہ یہ مجھے نہیں پتا کب تھا۔ صحیح سنی تو آپ ہم سب فولڈر اوپن کرتے ہیں، پہلے آپ نے مین فولڈر پڑھا تھا، جب اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ سب فولڈر اوپن ہوں گے، ان میں سے یہ ہے کہ نمازیں ٹوٹل کتنی ہے؟ فرض 6 ہے۔ جو آدمی وتر چھوڑ دے گا اس کی صاحب ترتیبی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ صاحب ترتیب ہونا یہ ایک لمبی کہانی ہے، چھوڑ دو تم لوگ اور پریشان رہو گے، یہ انہوں نے کیا کیا بنانا شروع کر دیا۔ ان شارٹ یہ کہ 6 نمازیں انسان کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر ان 6 میں سے آپ اگر سفر میں بھی ہیں تو وتر پڑھیں گے، وتر آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی حال میں۔ چھٹی نماز کیا ہے؟ وتر ہے، رات کی سب سے آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر، اس کے ساتھ آپ 5 دفعہ تہجد بھی ملا لیتے تھے، یعنی کہ 5 رکعت پڑھ لی، 1 وتر ہو گئی اور 2 تہجد ہو گئی۔ ایسا بھی کرتے تھے، زیادہ بھی پڑھتے تھے اس سے، کبھی آپ وتر اپنی 3 رکعت ہی پڑھ لیتے تھے خود ہی۔ لیکن وتر جو ہے یہ بھی فرض ہے، واجب ہے۔ واجب عربی میں فرض کو کہتے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو عشاء کی کرتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے آپ جس کو یقین اور رات میں اٹھنے کا کہ میں تہجد میں لازمی اٹھ جاؤں گا تو وہ وتر کی نماز چھوڑ سکتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، وہ وتر کے بعد کے جو ہے عشاء کے 2 رکعت نفل اور پڑھ کے سو جائے، پھر جب تہجد میں اٹھے 3 وتر پڑھ لے
اور پھر اپنی تہجد جتنی اس نے رکعتیں پڑھنی وہ پڑھ لے. بات سمجھ گئے؟ ہاں نبی علیہ السلام وطر چھوڑ دیا کرتے تھے. رمضان کے علاوہ کی بات ہے 11 مہینوں میں. اور وطر آپ کیا کرتے تھے؟ تہجد میں جب اٹھتے تھے نا تب وطر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ اور پھر تہجد بھی پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال نمازیں آپ کو بتائی یہاں پر 5 گئی ہیں. صبح فجر کی نماز ہے, ظہر کی ہے, عصر کی ہے, مغرب کی ہے اور عشاء کی ہے. عشاء میں سو گیا, فجر میں اٹھا ہی نہیں, ظہر میں گیا ہوا تھا, عصر میں پہنچا ہی نہیں. ایسے کر کے جو ہے 5 نمازیں گول ہو گئی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے نا وہ اللہ کا ولی انسان ہے, اللہ کا دوست ہے. اگر اس کو کسی نے تنگ کیا اور اس نے دل میں کہہ دیا یا اس نے ایسے کر دیا تو کام ختم ہو گیا. اسی لیے کیا کہتے ہیں بھائی, من چھیڑ ملنگن پھر دیکھ تقدیرن. یہ مقدر ہے تو دیکھو. پھر جب تم کسی نیک آدمی کو چھیڑو گے, تنگ کرو گے, تو یقین جانے وہ تو بددعا کرتے نہیں ہیں ورنہ بڑا بیڑا بدل ہو جائے. نیک لوگ برداشت کرتے ہیں. میں نے بتایا نا وہ دنیا پوری برداشت کر چکے ہوتے ہیں. یہ اس سے نہیں کی کہتے ہیں اللہ چھوڑے اس کو سمجھ ہی نہیں. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی, آپ نے برداشت کرا اور آپ نے ان کے لیے دعائی کری کہ اللہ ان کو ہدایت کر دیا. ہاں اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں پھر ان کو چن چن کے ہلاک کر. ہاں پھر یہ اس کا حل ہے. اسی لیے کبھی کسی نیک انسان کو تنگ نہیں کرنا. اپنی زندگی میں یہ اپنے پلکوں کے ساتھ بات ہو, کہتے نا پلکوں کے ساتھ بات ہے. کبھی کسی نیک انسان کو غلطی سے بھی تنگ مت کرنا. کر دیا تو اس سے معافی مانگ لینا. قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے, یہ فرض ہے. تحری کر کے آپ نے اگر قبلہ رخ نماز پڑھ لی صحیح ہو گئی. تحری کر کے آپ نے قبلہ رخ کے علاوہ رخ پر نماز پڑھ لی تب بھی صحیح ہو جائے گی. تحری کے بغیر آپ نے تحری کے بغیر اگر قبلہ رخ سے ہٹ کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی, دہرانی پڑے گی. تحری کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا, معلوم کرنا کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, آپ نے مسجدوں کے محراب سے غور کیا, دیکھا بھائی کیوں بنے ہوئے, تو آپ نے اسی رخ میں ٹرین کے اندر نماز پڑھ لی اندازہ لگا کے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں, پوچھ رہے لوگوں سے, پتہ ہی نہیں چل رہا, نہ کم وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے. اب قبلہ وہاں تھا, آپ نے تحری کرنے کے بعد نماز یہاں پڑھ لی, نماز ہو جائے گی. لیکن آپ نے تحری نہیں کری, یعنی کہ غور و فکر نہیں کرا, کسی سے قبلے کا نہیں پوچھا, قبلہ وہاں تھا, آپ نے نماز یہاں پڑھ لی تو نماز دہرانی پڑے گی, نہیں ہوگی. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں قبلہ اگر ڈائریکشن موو ہو رہی ہے تو آپ بھی موو کریں گے. جیسے ہم حج پہ جا رہے تھے, ایلسیڈیاں لگی ہوئی تھی دونوں طرف, قالین بچھا ہوا تھا, پردے لگے ہوئے تھے, 10 سے 12 لوگ وہاں جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا جہاز تھا, بہت اچھی بات ہے. نماز کی جگہ حاجی سارے بیٹھے ہوئے تھے احرام بندے میں, رات کا سفر تھا, عشاء کی نماز لیے اور پھر صبح فجر کی نماز کا وقت آ گئی. تو یہ سفر تھا 5.5 گھنٹے کا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی, کنیکٹڈ فلائٹ ہے, اس میں بہت لگتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں حاجیوں کو ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں فلم میں, ڈرامے میں, کوئی کھیل رہا ہے, ہر سیٹ کے پیچھے ایکسیڈنٹ لگی ہیں, اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. پھر صبح فجر کے وقت اتنا چیلڈ ہو رہا تھا پورا جہاز, کمبل اوڑے میں. ہم بھی اٹھے, 5 افراد تھے, ہمارے گھر والے 5 لوگ تھے, حج کے لیے جا رہے تھے. تو فجر میں اٹھنا, اس دن جو ہم نے فجر پڑھی ہے زندگی میں شاید ایک جگہ میں اور پڑھی, نہا کر, اتنی بڑھتی نہ نہا کر. وہ فجر مجھے یاد ہے کہ یہ حج پہ جاتے ہوئے جو ہم نے جہاز کے اندر فجر پڑھی ہے یہ یاد ہے, باقی فجر پڑھتے ہیں یاد نہیں. یہ دونوں بالکل اچھی طرح یاد ہے, یہ کہیں بھی فجر. ہمیں تو ایسا لگتا ہے شاید اس فجر کے اوپر ہی اللہ ہمیں مغفرت کر دے.
معاف کر دے کہ تم نے جو وہ فجر پڑھی تھی نا، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بالکل ہم جیسے سے ہی اٹھا جا رہا تھا، آنکھیں کھل رہی ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، جو جب فرنٹ ہو رہی تھی جہاز کے اندر اور لیٹے میں اور کمبل اوڑے میں اور سارا سما ایسا بنا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں، سارے حاجی جو ایک فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں اور فجر کا فرض جو وہ بھی فرض ہے اس کو چھوڑ دیں اور سب سوتے رہے، روشنی بھی نکل گئی، بادل بھی نظر آنے لگ گئے، تو ہم نے اٹھ کے جو 5 لوگوں نے اس کو فجر پڑھی تھی نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جا کے جب وضو کرا تھا وہ اتنا ٹھنڈا پانی، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں آگ لگ گئی نا جسم میں، ہم کہتے ہیں کہ برف چڑھ رہی جسم، ایسا میں وضو کر کے وہاں پہ ہم جو مرد تھے ٹھیک، تو ہم نے وہی جماعت سے نماز پڑھی، تو اس میں یہ انہوں نے قبلہ رخ کی بات کری، مجھے وہاں سے بات یاد آئی، تو وہاں کمپاس چل رہا تھا دونوں اسٹیڈیم پہ، آگے بھی اور پیچھے بھی، تو ہم نے جب نماز شروع کری وہ کمپاس پہ نظر رکھ کے اس کی ڈال رہے تھے اور وہ کمپاس ایسے گھوم رہا تھا، تو ہم بھی نماز کے اندر ایسے گھوم گئے، پیچھے والے بھی گھوم گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہوا نا، قبلتین جو ہے ایک مسجد اس کا نام قبلتین ہے، تو وہاں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پہلے حکم آ گیا، اس نے آرڈر سنا دیا، بھائی قبلہ بدل گیا اور بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو امام سمیت جو ہے وہ سارے لوگ ایسے گھوم گئے بالکل 180 ڈگری کے اندر اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا نماز کے اندر۔ کوئی اگر غلط رخ پہ آگے نماز پڑھ لے مسجد میں، آپ اس کو دعا دے پکڑ گے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز جاری رکھے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ایک جگہ ہوا، ہم نئی مسجد میں گئے، صفیں ایسی بچھی ہوئی تھی، سمجھ آیا کہ بھائی یوں قبلہ ہے، حالانکہ قبلہ بالکل الٹ تھا۔ کسی نئی مسجد میں چلے جائیں نا، قالین نہیں وہ تو آگے ہوتا ہے نا، عام طور پہ مسجدوں میں آگے کا صحن بند کر دیتے ہیں، اب پیچھے کی صفیں، تو وہ ایسے بچھی ہوئی تھی کہ محسوس یوں ہو رہا تھا کہ بھائی سب یوں ہے، اور حالانکہ سب وہ یوں تھی، قبلہ ادھر تھا، تو غلط قبلہ رخ بھی پڑھ لیں گے تو آپ نے اگر غور و فکر کیا تھا نماز ٹھیک ہوگی بدلا نہیں۔ ہاں ہاں ان کو گھما دینا چاہیے، جو غلط قبلہ رخ نماز پڑھ لے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے، دوبارہ پڑھ لے اگر اس کا دل نہیں مانتا۔ نماز کے لیے وضو جو ہے فرض ہے، نماز ہو جائے گی اگر آپ نے تہجد کری تھی، جیسے ہم نے پہنچ کر پہلے غور کیا یار یہ سب سے بڑی عجیب سی لگی ہے، چلو ایسی بچھی میں تو یہ ہوتی، ہم نے ویسے نماز شروع کر دی، لیکن وہ غلط تھی تو نماز ہو جائے گی کیونکہ ہم نے تہجد کر لی، ٹھیک ہے نا، غور و فکر کر لیا۔ نماز کے لیے وضو فرض ہے اور 13 یہ فرائض ہیں۔ پہلے وضو دیکھ لو، اگر وقت کم ہو، پانی کم ہو تو 4 فرض ادا کریں گے، 4 فرض۔ پانی کم ہے، وقت کم ہے، آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی بہت دفعہ ایسا ہوا، مسالے نے کہا بھائی جلدی فجر پڑھ لیں، 10 منٹ سے زیادہ میں نہیں رکوں گا، اب اترے ہوا اتنی تیز، کبھی ادھر کھینچے کبھی ادھر کھینچے، ہر سمت میں ہوا چل رہی، یہ سعودی عرب کی بات ہے بہرحال۔ تو اب وضو کرنے کے لیے کیا کرے گا، چہرہ ایک مرتبہ دھو لے، یہ پورا حصہ ایک دفعہ دھو لیا تو پہلا فرض ادا ہو گیا۔ دوسرے فرض کے لیے کوہنی سمیت دونوں ہاتھ ایک ایک بار دھولے، یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ تیسرے فرض کے لیے ہاتھ گیلا کرا اور ایسے کر کے رکھ دیا، چوتھائی سر کا حصہ ہو گیا، یہ ایک رکھتے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو اس میں آپ کا سر مکمل ہو جاتا ہے۔ چوتھائی سر کا اس طرح مسا کر دے تو فرض ادا ہو گیا۔ چوتھے فرض میں یہ گھٹنوں سمیت دونوں پیر ایک ایک بار دھولے، تو یہ چوتھا فرض ادا ہو گیا، آپ کا وضو فرض ادا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ وضو جو سنت طریقہ ہے اس میں لوگ کیوں کرتے ہیں پانی، یہ
سنت کے خلاف ہے، ایسے ایسے کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے نا نبی علیہ السلام کیوں دھوتے تھے؟ جیسے کوئی لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے یا نلکے سے پانی گر رہا ہے تو ایسے نیچے لے کے گئے، ایسے ایسے ہاتھ پھیر دیا. یہ ایسے دھونا سنت ہے. مسح کرنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے فرض طریقہ تو بتا دیا، تو ہاتھ ایسے رکھ دیا، مسح ہو گیا. سنت طریقہ یہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور یہ یوں کر ایسے جوڑ دیا. اب یہ والا حصہ آپ کا استعمال ہو جائے گا سب سے پہلے یہ، ٹھیک ہے. آپ نے جوڑ کے خواتین کی ایسی کری تھی، یوں رکھا، پھر آپ اس کو یوں پیچھے لے کر گئے. پیچھے لے جانے کے بعد آپ نے یہ یوں دبا کے آگے لانا ہے. دبا کے میں اس لیے نہیں لا رہا، آپ ذرا آگے پیچھے نکل جائیں گے، بڑے ہو گئے. لیکن مسح کرتے ہوئے میں لے آتا ہوں، بھلے بگڑ جائے پھر صحیح کر لینا. یہ جگہ جو ہے نا یہ دبا کے نا، جب آپ یوں پیچھے گئے تو اب یہ جگہ یہاں سے دبا کے آگے لائیں گے. آپ کے جو دماغ کی دو اہم رگیں نا وہ یہاں سے جائیں گی، کٹپٹی جس کو آپ کہتے ہیں. تو خون کی جو روانی ہے نا وہ اس طرف ہے. آپ مسح یوں کرتے ہیں تو آپ اس کو تازہ کر دیتے ہیں پیچھے لا کر، یعنی کہ اس کے راستے کو پیچھے لے کر کھینچتے ہیں تو آپ کی نالیاں صاف ہو گئی، واش ہو گئی خون سے. یہ خون آپ کا پھر جل جاتا ہے. بہرحال بڑی لاجک ہے، سائنس کو ہم مانتے ہیں، چیزیں ہمارے نبی نے. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو آگے کرا، اب یہ انگلی آپ نے اندر گھمائی، اندر بالکل اتنا اندر کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی اندر کی صفائی ہو رہی ہے. اندر گھمائی اچھی طرح. یہ والی انگلی ہے بڑی والی، اس کو آپ نے یہاں رکھا، یہ جو اندر کی جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بال بنے ہوئے ہیں. پھر آپ نے اس کو یوں اندر سے پورا اچھی طرح یہاں سے گھما کے یہاں لے کر آئے، ٹھیک ہے، یہاں تک لے آئے. اب یہ انگلی رہ گئی، اس سے آپ نے یہ والی جگہ کی صفائی کر لی، یہ لی، ٹھیک ہے. ایک دو بار ایسے کر لیا. اس کے بعد یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھے سے آپ نے اس کو کان کے لو کے نیچے سے اوپر لے کر گئے اچھی طرح اور پھر نیچے لے آئے. سمجھ آ گئی؟ دیکھ لیا. اس کے بعد اب آپ کا یہ ہاتھ میں کرنا سوال، یہ پیچھے کی جگہ رہ گئی، اس سے آپ نے اپنی گردن کا مسح کرنا ہے. بس گردن کا مسح ہوگا. یہ آپ کا حلق ہے، اس کا مسح نہیں ہوگا. حلق کا مسح معلوم ہے ایسے کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دودھی کا مسح کرتے ہیں، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ پیچھے پیچھے یہ جو دودھی ہے، دودھی مار چاٹا، یہ حلق ہے. ان دونوں کا مسح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. بس صرف گلے کا مسح ہے. گلا کیا ہے؟ حلق اور دودھی کے درمیان کا حصہ یہ اتنا، جس کے اوپر آپ یوں پھیر دیا ہو گیا مسح. مسح کے بعد یوں کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یوں کرتے بعض لوگ پاگل کے بچے، تم نے ابھی اس کو سارا استعمال کیا ہے، ساری دھن صاف کری ہے، اب تم نے ہاتھ گندے کر لیے. ہاتھوں میں مل ہو گئے اس گندگی کو، تو ہاتھ گندے ہو گئے، پھر دھوتے بھی نہیں، دوبارہ ہاتھ دھو لو. یہ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا مسح کے بعد ہاتھ دھونے اور پھر پیر دھونے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ نہانے گئے ہو، اس کے بھی غسل کے بھی فرائض ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں شارٹ. اور نہانے میں ویسے بھی آپ یہ نہیں کریں کہ آپ شاور کے نیچے گئے اور یوں کھڑے ہو گئے، آپ پانی ڈائریکٹ آپ کے سر سے، پاگل ہو جاؤ گے، ایک وقت آئے گا. کیونکہ ابھی آپ کا باڈی ٹیمپریچر کیا ہے؟ الگ ہے. پانی کا ٹیمپریچر الگ ہے. جس واش روم میں یا جس جگہ آپ حمام میں موجود ہیں اس کا ٹیمپریچر الگ ہے. اب ایک دم گرم ٹھنڈا الگ ٹیمپریچر مکس ہوگا تو آپ پاگل ہی ہوگے. دماغ کے اوپر پانی سب سے پہلے ڈالنا ہے. آپ جائیں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی پیروں پہ ڈالیں، باڈی ٹیمپریچر لیول میں آئے، پھر سیدھی طرف سے، یہ سنت ہے، سیدھی طرف سے اپنے جسم پہ ہلکا ہلکا پانی پائیں، یہ جو سیدھا دھڑ ہے ہمارا یہ. پھر آپ تھوڑا ادھر ڈالیں، پھر تھوڑا سا یہاں ڈالیں. جب یہ ہو گیا اب پھر جسم پہ ادھر سے ڈالیں، بیچ میں سے ڈالیں، پھر آخر میں سر کو دھوئیں. یہ نہیں جاگے وہ شاور بولا اور ڈائریکٹ سر نیچے لگا کے اب خود ہی پورا نیچے تک گیلا ہوگا. آپ پاگل ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا.
पागलों वाली बातें करेंगे लोग, बोलेंगे इसको पता नहीं क्या होती है। मेडिकली भी मना है कि आपके सर के बॉडी टेम्परेचर एकदम चेंजिंग आ जाएगी। आपने डायरेक्ट अपनी खोपड़ी जो सर के ऊपर से गीला करने शुरू कर दिया, नीचे से आए ऊपर ऐसा है। ये मतलब वो तरीके हैं जिनसे आपको थोड़ी आसानी होगी पूरी जिंदगी गुजारने में। आप अपने घर वालों को भी समझाएं, सिखाएं, ये तरीका होता है। तो बहरहाल उसमें में 3 फर्ज होते हैं। आपने कुंडली करनी है बराबर समेत, अगर आपका रोजा नहीं है। आपने नाक में पानी चढ़ाना है, अगर आपका रोजा नहीं है तो खींचना है। रोजा हो तो इस उंगली से अंदर तक नरम हड्डी तक पहुंचाएं और फिर पूरे जिस्म में पानी बहाएं कि आपका बाल बराबर की जगह कहीं पूरे जिस्म में कुछ ना रहे। ये गुस्ल का फर्ज तरीका है। 3 फर्ज है गुस्ल के अंदर। बैठ के करना सुन्नत है गुस्ल, खड़े होके करना नामुनासिब है। अल्लाह ने इंसान की हैयत ऐसी बनाई है, पर्दा भी सीने की बैठ करें। हाँ, जैसे देखिए ये मसा है, यूं कर लिया, आप इसको यहाँ रखा और यूं पीछे लेकर गए। पीछे ले जाने के बाद फिर इस जगह से दबा के आगे लाए। फिर ये उंगली इस्तेमाल होगी अंदर, घुमाए। फिर ये वाली उंगली ऐसे करके इधर घुमाए। फिर ये वाली उंगली से ये वाली जगह तो साफ होगी। फिर इस अंगूठे से नीचे से ऊपर जाके ऊपर से नीचे आए। फिर पिछले हिस्से से सिर्फ गर्दन का मसा होगा, बुद्धि और गलन का मसा नहीं होगा। बात लोग ऐसे माशाल्लाह कर रहे होते हैं। हाँ, गलत तरीका है। आप समझ गए यहाँ तक? अब आगे, हाँ बस अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? गुस्ल अगर आपने मुकम्मल कर लिया, फराइज अदा कर लिए, तो आपका वजू ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि बड़े बर्तन के अंदर छोटा बर्तन खुद आ जाता है। तो आपने जब गुस्ल कर लिया तो उसमें वजू आपका ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि जब आप गुस्ल कर रहे हो उससे पहले वजू कर लें। सुन्नत तरीका ये, पहले वजू कर लें फिर गुस्ल कर लें। लेकिन अगर किसी ने वजू नहीं किया और गुस्ल कर लिया तो वजू उसका ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन इसका सवाल ये है कि जिन आज़ा पे आप वज़ू करते हैं ना, उन आज़ा को फिर जहन्नम की आग नहीं छूती, बल्कि वो उल्टा चमकते हैं क़यामत के रोज़। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे जन्नत के दरवाजे, रिज़वान चौकीदार खड़ा होगा, फरिश्ता है, उसके साथ आप खड़े होंगे। जन्नती अपने उम्मतियों को पहचान रहे होंगे, उनका निशानियों से दूर से देख रहे होंगे। सबसे पहली निशानी गाड़ी नजर आएगी। नबी इस्लाम फरमाएंगे आने दे मेरा उम्मती है, ये दाढ़ी बताएगी कि उम्मती है या नहीं। दूसरे नंबर पे वजू के आज़ा चमक रहे होंगे, वो उससे पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है या नहीं। तो आप उनके बारे में यूं फरमाएंगे कि बस ठीक है, मेरा उम्मती आने दो, ये मेरा उम्मती आने दो भाई, ये भी उम्मती आने दो। तो वजू के आज़ा चमक रहे होंगे और उन पर अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो जहन्नम में चला गया तो आग असर नहीं करेगी। तो ये इसका सवाल है कि अगर हम वजू करते में ज्यादा जगहों को गीला कर लें, जैसे मैं आप जो मना कर रहे हैं इसको गीला करने से, पीछे गीला करने से, फिर तो आप पूरा ही बाल्टी भर के डालते रहे, लोग देखते रहेंगे भाई माशाल्लाह पक्का वजू हो रहा है। ऐसा वजू तो इमाम साहब भी नहीं करते, तो ये साहब फरमा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये इनका एक सवाल है कि फिर हम क्यों ज्यादा जगहों को गीला नहीं करते। तो बात ये है कि हदीस में जो बताया गया है उसको भी समझें कि वो यही बताया गया कि वजू के आज़ा की जगह को जो बताई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया वजू पूरा में, सिर्फ उन्हीं जगहों पर
اب وضو کے نام پر آپ نے پورے جسم کو گیلا کریں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے مینشن کر دیا ہے کہ وضو کے اعضاء جو نبی علیہ السلام نے وضو میں دھو کر دکھائے اور اعضاء کو پھر ٹھیک ہے دانتوں میں اگر کسی غلطی کی وجہ سے چلے گیا تو آگ نہیں چھوئے گی. ایسے ہی آگ تو مسلمان کے قریب آئے گی، وہ لا الہ الا اللہ بولے گا زبان سے، وہ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر فرشتہ حکم کرے گا بھائی اللہ کا آرڈر ہے پکڑو اس کو، آگ پھر آگے آئے گی، وہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گی. پھر تیسری دفعہ ایسا ہوگا وہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا، پھر پیچھے ہٹ جائے گی. تو فرشتے بولیں گے اللہ وہ تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ کلمہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہے کہ میں تو کلمہ جو پڑھ لے میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے. تو یا تو اس کی زبان بند کرو، تو آخر میں یہی ہوگا. پھر فرشتہ پکڑ کے اس کا منہ زبان بند کر دیں گے، پھر وہ کلمہ ہی نہیں پڑھ پائے گا، پھر آپ اس کو پکڑے گا. بہرحال یہ نشانیاں اور علامتیں اللہ نے پہلے ہمیں بتائی ہیں، اس سے ہمیں پہلے سے ہی بچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے پھنس جائیں. بہرحال ابھی 10:25 کا بریک کر لو، 10 منٹ کا، پھر اس کے بعد کنٹینیو کر. آج اپنے ذرا گروپ بھی بنانے ہیں ایک کلاس میں.
ارے سر کیمرہ چل رہا ہے.
اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے جو 13 فرائض ہیں اور 14 واجبات ہیں، 14 واجبات تو ہم نے یہاں نہیں ذکر کیے، وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی واجب چھوڑ لیا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز آپ کی صحیح ہو جاتی ہے۔ واجب میں عام طور پہ یہ دو باتیں یاد رکھیں کہ نماز میں آپ نے کہیں پہ زیادتی کر دی، اضافہ کر دیا، یا آپ نے کمی کر دی، باقاعدہ نماز کے کسی رکن کے اندر نہیں، رکن کے علاوہ۔ رکن کیا ہے؟ جیسے نماز کے اندر یہ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، یہ ایک خاص رکن ہے، آپ نے رکوع کرا، یہ رکن ہے، تو سجدے کرے، یہ رکن ہے۔ رکن نہیں چھوڑا آپ نے، رکن کے علاوہ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، اب آپ نماز میں سو گئے، کافی دیر سوتے رہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو
اب آپ کو کیا ہو گیا؟ کافی وقت گزر گیا کہ رکن میں اضافی ہو گیا، یعنی کہ دیر ہو گئی. یا آپ رکوع میں گئے، اب سبحان ربی اعلیٰ آپ پڑھ لیتے اور غلطی سے سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے الگ سے کام کر دیا. ایسے ہی سجدے میں آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، پھر قعدے کے اندر بیٹھ کے آپ نے اتحیات پڑھی اور اب آپ کو کھڑا ہونا تھا، آپ نے درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اضافی کام شروع کر دیا. تو یہ اضافی کام ہو جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے واجب کو پڑھا دیا، ایک رکن کو زیادہ دیر کر دی بلا وجہ، تو اس وجہ سے آپ کا واجب میں گڑبڑ آ گئی. آپ نے سجدہ سہو آخر میں کر دیا، نماز میں سلام پھیرا، دو سجدے کرے، پھر پورا تشہد پڑھا، آخر میں پھر سلام پھیر دیا، تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ہے 13 فرائض. اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی. نماز آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. جن میں سے 7 جو ہے وہ نماز کے باہر کے ہیں فرائض، اور 6 جو ہے وہ نماز کے اندر کے ہیں. جو 7 نماز شروع کرنے سے پہلے کے فرض ہیں، ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا. یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. نماز شروع کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کبیر، اکبر اللہ. یہ جو بھی الفاظ کہتے ہیں اس سے نماز شروع ہو جائے گی. یہ تکبیر تحریمہ ہے. تحریمہ بھی حرام کرنے والی، ہر جائز چیز کو بھی حرام کر دیا. اللہ اکبر. آپ وضو کر کے آئے اور آگے نا شامل ہو گئے نماز، آپ نے اللہ اکبر بولے گی، آپ نے تکبیر تحریمہ کری نہیں. ہاں، اتنی جلد بازی میں تھے کہ بس آپ دوڑتے گئے، آپ کا رکوع میں تھے، آپ آئے اور اللہ اکبر، تو نماز شروع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے جو فرض تھا نا وہی نہیں ادا کرا. آپ سمجھ گئے؟ تکبیر تحریمہ فرض ہے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں. نیت کرنا فرض نہیں ہے. اچھا سوال کر رہے ہیں، نیت کرنا نماز کے لیے فرض. جو نیت ہم کرتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، منہ میرا قبلہ ہو، کھڑا ہوں میں پیش امام کے پیچھے، وقت ہے فجر کا دعا ہو. یہ پوری نیت کرنا فرض نہیں. ہاں، نیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے افضل نیت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں زندگی کا، اوروں کو بھی بتا دیا کریں. سب سے بہترین اور افضل نیت ہے جو آپ دل سے سوچ رہے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ انسان زبان سے وہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے جو دماغ نہیں سوچ رہے ہوتے. دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نیت خراب ہو جائے گی، نماز ادا نہیں ہوگی. جیسے آپ نے غلطی سے کہہ دیا، آپ عصر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے اور سب میں آتے تھے، آپ نے کہہ دیا ظہر کی نماز کا وقت 4 رکعت پڑھ، اور آپ کو تو دھیان ہی نہیں تھا، آپ کا دماغ نہیں ہوتا، آپ نے ظہر کہہ دیا، تو آپ کی نماز اب نہیں ہوگی. لیکن آپ خاموشی سے آئے، بھائی میں عصر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز ہی پڑھ رہا ہوں، آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس آپ نے دل میں ہی سوچا، اسی نیت سے آپ آئے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نماز ٹھیک ہے. سب سے بہترین اور افضل نیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ یاد رکھیں، زبان بھی بول سکتی ہے غلطی سے. میں جان کے بھی بات نہیں کر رہا کہ آپ جان کے جھوٹ بولیں گے یا غلط بولیں گے، غلطی سے بھی، کیونکہ آپ کا دماغ آپ کی زبان کا ساتھ بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ کا دماغ دل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس میں فاصلہ دور ہے، لیکن ان کا کنیکشن ٹائٹ ہے، اور ان دونوں کا کنیکشن کمزور ہے قریب ہونے کی وجہ سے. تو قریب ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جو دور ہوتا ہے اس کی اہمیت بات سمجھ آ گئی ہے. تو آپ نے دل سے نیت کر لینی ہے، بس کافی ہے. آپ نے کل روزہ رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے دل سے آپ راضی ہیں، بھائی کل رمضان شروع ہو رہا ہے، روزہ رکھنا دل کا بات ہے، آپ روزہ رکھ لیں، نیت نہیں بھی کریں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے، صحیح ہے.
تو کیا مجھے پوچھ جائے ہو گیا ہوگا، بس تو دل سے سوچنا تھا، دل سے کرنا تھا. ابھی میں آپ کو بتایا تھا کوالٹی اصل ہے، کوانٹٹی نہیں. میں کل نفل روزہ رکھوں گا، پھر آپ بھول جائے آپ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا. یہی تو اسلام کے لیے کہ آپ نے دل سے سوچا میں کل سب کلاس والوں کو بریانی کھلاؤں، پھر آپ بھول گئے، آپ کو ثواب اس کا مل گیا. کل سے آتا میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، پھر آپ سوتے رہ گئے، آپ کو ثواب ملے گا فجر نماز سے پڑھنے کا، کیونکہ آپ ارادہ کر لیا. اردو میں اور پڑھوں گا سمجھے نہیں میں دوبارہ اٹھ کے پڑھوں گا پھر نہیں اٹھ سکا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ دیکھیں اگر وہ تہجد میں روزانہ پریکٹس سے اٹھ جاتا ہے تب اس کو بدر چھوڑنی چاہیے، مطلب وہ بدر پڑھ کر ہی سوئے. تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ فرض ہے، اگر کپڑے گندے ہوں گے نماز صحیح نہیں ہوگی. سطر کا ڈھکا ہونا تیسرے نمبر پہ فرض ہے، ناک سے لے کے گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، عورت کا سر کے بال سے لے کے ناخن پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے نماز کے اندر، اور نماز کے باہر اس سے زیادہ ہے. تو یہ کورڈ ہونا یہ فرض ہے، تو نماز ٹھیک ہوگی. اگر کپڑا ہے تو اس طرح سے پڑھے ڈھک کر. قبلہ رخ ہونا فرض ہے. نماز کی نیت کرنا جو میں نے آپ کو بتایا دل سے نیت ہونا یہ اصل فرض ہے. اگر آپ وضو کر کے آئے آپ کے دل میں ہے کہ میں نماز فلانے وقت کی قبلہ رخ امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے وضو کر کے آ رہا ہوں، سب میں اتنے کا آپ کا موبائل بج گیا، آپ نے موبائل اٹھا کے اب بند کرنے لگ گیا اور اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی نیت اور نماز شروع کرنے کے درمیان ایک دوسرا کام آ گیا ہے. تو اب آپ کو دیر سے دوبارہ نیت کرنی چاہیے کہ بھائی میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں، فلاں وقت کی نماز ہے اللہ اکبر. نیت کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، دل سے جو نیت کر رہے ہیں اس کے بیچ میں کوئی دوسرا کام نہیں آنا چاہیے. نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا یہ فرض ہے. جیسے کوئی کل کی فجر نماز ابھی پڑھ لے کہ بھائی کل میرا ٹائم نہیں ہوگا، میری فلائٹ ہے، مجھے نکلنا ہے جلدی ہے، ٹائم نہیں ملے گا، میں ابھی فجر پڑھ لوں کل کی، تو وہ ادا نہیں ہوگی. چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہو آپ نے فرض نماز اس کے وقت پر بھی پڑھنی ہے. 3 یہ ہو گئے 7. اب 6 پر نماز کے اندر شروع کرتے ہی اچھا یہاں پہ ہم نے آپ کو شاید تکبیر تحریمہ بتا دیا، پہلے یہ طہارت کی پورے جسم کی پاکیزگی. اب نماز جب شروع ہو گئی تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہو گئی پر پھر قیام، جو آپ یوں کھڑے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. جو آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، جو عورت کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے وہ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھے گی، وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے گی. جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ پھر زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، کرسی پر اس کی نماز نہیں ہوگی. جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مساجد میں سے کرسیوں کو آگ لگا دینی چاہیے. صرف وہ بندہ جو ان میں سے 100% لوگ جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، سال کے طور پہ 10 لوگ کرسی پہ نماز پڑھ لیں مسجد میں، ان میں سے 8 لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نوابی دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ آ رہی ہے اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی چرچ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. چرچوں میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں. تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تکلیف ہو رہی ہے برداشت کریں. 2 لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. کرسی پہ ان کو بھی اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی. بات سمجھ آ گئی؟ کرسی پہ نماز صرف وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا پیر ہی نہیں ہے مثال کے طور پر، یا ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی تمہاری ہڈیاں اتنی کمزور ہیں 2 منٹ کھڑے ہو کے گر جاؤ گے، گھر پر آ جاؤ گے.
نسیں کمزور ہو گئی ہیں، خون کی روانی نہیں ہے پیروں میں، سن ہو جائیں گے، پیر گر جاؤ گے. ایسا آدمی یہ مذہبی ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہیں، یہ اناڑی ڈاکٹر ہمارے والے نہیں، ان کی بات بھی نہیں چلے گی. جو دیندار ڈاکٹر ہو، اس کو دین کا علم ہو، علماء سے تعلق ہو، مسائل پوچھتا رہتا ہو، پھر اپنے پیشنٹ کو وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیے گا، ورنہ کل کو دربار میں پڑھ رہے گا قیامت میں اللہ کے سامنے. اس نے مجھے بولا تھا کرسی پہ پڑھو، اور وہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا کہ کرسی پہ پڑھے، اور کرسی کو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اتنے سالوں سے. بات سمجھ آئی؟ فضول کی محنت کر رہا ہے، بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور اپنی جس کو کہتے ہیں ورزش کر رہا ہے، نماز تھوڑی ہوتی. تو صرف مجبور آدمی جو کھڑے نہیں ہو سکتا اور زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کی ایسی مجبوری ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، بہت درد ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، یہ آدمی صرف کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ہمارے نوجوان بیٹھ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عجیب نماز ہی نہیں ہوتی. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. ہاں اس کے اوپر تو سجدہ کر بھی نہیں سکتے، جیسے ہی لکڑی ہے اس کے اوپر سجدہ کریں گے تو وہ نماز ویسی نہیں ہے، کیونکہ سجدہ پھر آپ نے جب مجبوری میں کرسی پر نماز پڑھیں گے تو ہوا میں سجدہ کریں گے. کوئی گدا گدی تکیا کوئی اسٹول آگے رکھ کے اس پر بھی سجدہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. آپ سمجھ آ گئی؟ وہ غلط ہے، ان کو آگ لگا دینی چاہیے تھی، مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. امام صاحب کبھی بھی رہیں گے، ان کو امامت سے نکلنے کے وہ کیوں بولیں گے؟ اپنے پیر پہ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں لگواتے بیچارے. ہم جیسے سیدھے لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اجر ثواب ملے گا، پتہ ہی نہیں گناہ مل رہا ہوتا ان کا. کیونکہ مولوی سے مستق کرتے نا ہم کوئی کام، اس لیے پھنس جاتے ہیں. نہیں یہ فرض ہے، ادھر امام پہ فرض یہ ہے اپنی جان بچانا. وہ اپنی جان بچائیں گے، اپنی روزی روٹی بچائیں گے، بچوں کی روزی روٹی لہری اچھی بھلی ہوگی، اپنی روزی روٹی خراب کریں گے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو جیسے پہلے مسائل بتائیں وہ اس طرح میں آپ کو مسائل بتاتے ہیں. بہت سی مسجدوں میں انہوں نے جب پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ چیز غلط ہے تو کیا کرنا ہے، انہوں نے بتا کہ نہیں کوئی یہ ہٹا دو، ہٹوا دی وہ والی کرسیاں. آپ نے خود کتنی مساجد میں دیکھا ہے. اور جو کام پھر لوگ ضد پہ آ جائیں نہیں ہم نے تو کرنا ہی ہے، تم نے جو کرنا ہے کرنا، تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی، کیونکہ نبی کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کے آپ کو جنت میں پھینکے اٹھا دیں. اللہ نے کیا بولا؟ آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے. آپ بس ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہیں، ہدایت ان کے نصیب میں ہو کہ ہم کھینچ کے لیں، نہیں ہے نصیب میں تو آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا محمدی دنیا میں. تو امام مسجد میں ٹھیکہ نہیں اٹھایا پورے محلے کے لوگ کا کہ وہ ہر ایک کو پکڑ کے اس کے پیر پکڑے اور بولے بھائی خدا سے یہ کام نہیں کرنا. یہ لوگوں کے ذمہ ہے کہ ان سے جا کے مسائل پوچھیں، اس پہ عمل کریں. ایک آدمی مسجد میں کوئی چیز رکھوانا چاہتا ہے، پہلے جا کے عالم سے پوچھے کہ میں ایسی چیز رکھوانا چاہتا ہوں، یہ چیز کر رہا ہوں، یہ درست ہے تو کیا رکھواتے ہیں لوگ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو اجر ثواب ملتا ہے؟ ٹکا نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے. یہ کل کو آپ ادھر سلوار قمیض کی لٹکوا دیں گے کہ بھائی لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ادھر آئیں گے بدل لیں گے پڑھ لیں گے. یہ کیا اسلام ہوا؟ یہ تو آپ نے اپنے لباس کا حصہ ہے. ٹوپی آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے، آپ پہن کر خود آئیں. کل کو اور چیزیں رکھوائیں گے ادھر. باہر ملکوں میں رکھی ہوتی ہے، خواتین کا اسکارف رکھا ہوا ہے، نیچے پورا ہونے کا وہ رکھا ہوا ہے، وہ بیچاری اسکرٹ سے گھومنی ہے، وہ آتی ہے پہنتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کتنے ممالک کے اندر ایسا ہے. میں نے سعودی عرب میں دیکھا، آپ وغیرہ کہ امام صاحب آتے تھے اور جو مسجد کا دروازہ ہوتا تھا یہ جیسے دروازہ ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں. ادھر بینگل لگے ہوئے، وہ پینٹ شرٹ میں آئے، انہوں نے ایسے ہی اس کو بند کر لیا
اور وہ ادھر نا اپنا جبہ اوپر سے ڈالا اور وہ آگے نماز پڑھا. پھر جب نماز پڑھائی وہ وہیں سے دعا کر کے انہوں نے جبہ اتارا, وہیں تک آیا نیچے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ میں. تو یہ دین نہیں ہے, آپ سمجھ گئے, یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. خواتین والا دیکھو بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسجد اس کی کھلی رہتی, عقل کو بھی ہاتھ مارا کرو, اور 24 گھنٹے نہیں عورتیں وہاں دستیاب ہوتی کہ وہ ہر وقت ہی نماز پڑھیں گی, وہ بند بھی ہوتی ہے, صفائی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ادھر ہینگرز میں ان کے پورے جوڑے ڈنڈے میں, اور وہ ادھر انہوں نے خادموں نے بتایا سیپریشن ہوتی ہے, اور مرد ہی صفائی کرتے ہیں نا. جس ٹائم میں بند ہوتی ہے تو خادم جو ہوتے ہیں وہ تو صفائی کرتے ہیں نا سارا دن وہاں پہ, وہ کپڑے وہ دھلتے بھی تو ہیں اللہ کے بندوں. تو ضروری تھوڑی ہے شاہدی ہوں, شاہدی جیسے میں ہوں کہ ہاں وہ یوں کر رہی ہے تو میں کھڑا ہوا دیکھ رہا. آپ کیا سمجھائیں, ادھر کہتے ہیں یہ روٹین میں چیز ہے, یہ یہاں پر عادت ہے, ہوتا ہے آپ کا. چلو بھائی قیام ہو گیا. قرآن یعنی کہ کوئی ایک مختصر چھوٹی شارٹ سورت ہو وہ پڑھ لینا, 3 آیتیں پڑھ لینا, یا ایک بڑی آیت جو کم از کم 1.5 لائن کی ہو اس کی قرات کر لینا سورہ فاتحہ کے بعد. یہ نماز میں فرض ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ایک رکوع کرنا ہر رکعت میں فرض ہے, 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں فرض ہے. قاعدہ اخیرہ جو آخری التحیات کی شکل میں آپ بیٹھتے ہیں, التحیات سے سلام تک پڑھتے ہیں, تو التحیات کی مقدار تک بیٹھنا مسائل سماعتی کریں. اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے, فرض ہے نماز کے اندر. بیٹھ کر قوم صلاح بیٹھتا مسجد موت مسجد پر آلائن پیرالل اور صفوں کا آپ کو بالکل سیدھا کرنا, یہ نماز کے لیے بہت اہم جز ہے, رکن ہے, تاکہ لوگوں کے دل بھی وہ سیدھے ہو جائیں. جمعے کی نماز بھی الگ فرض ہے. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں ظہر کی جگہ ایک جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے. جو 2 نوجوان یا ڈفینس میں باقی ہم لوگ گزر رہے تھے, نماز کی آواز آ گئی, کہا یار نماز پڑھتے ہیں, چلے گئے نماز پڑھنے اندر. جب نماز پڑھ کے نکلے تو ایک نے دوسرے کو کہا یار آپ صاحب نے نماز خراب کرا دی سر. اس نے کہا میرے نام تم پہلے بتاؤ پھر کیوں کرا. اس نے کہا کہ یار دیکھو انہوں نے جو ہے 4 رکعت ہوتی ہیں 2 پڑھا دی. دوسرے نے بولا کہ وہ جو ہے نا اس میں تو خاموش پڑھایا جاتا ہے, خاموشی رہتی ہے, یہ دور دور سے چلا چلا کے تلاوت کرتے قرات کرتے ساری نماز بیڑا کر کرتے. وہ 2 نوجوان تھے, ہاں وہ پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گئے تھے. عمر کبھی بڑی ہوگی نا, جمعہ نہیں پڑھا رہا میدان. اچھا بھائی یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کے بعد نا روزہ ہے تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ابھی ایک کام یہ کرنے آپ لوگ نا ہم گروپ بھی اوپن کر دیں گے, اگر بند ہوا ہے چیٹ وہاں پہ تو وہ اس لیے اوپن کریں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے گروپ بنانے, جو گروپ بنانے کی تمام ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا تھوڑی دیر بعد. آج ہی کوشش ہے شام یا رات تک کر دوں گا جیسے مجھے موقع مل گیا. گروپ آپ نے اس طرح بنانے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 5, اگر 5 کے بنائیں گے تو جو اسٹیج ہے نا اس کے حساب سے ہم گروپ بہت زیادہ بن جائیں گے. تقریباً 30 نہیں, ایک گروپ میں دیکھیں میکسیمم 10 اسٹوڈنٹ کو, زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ 10 ہو جائے اور کم سے کم 5. یہ اسٹینڈ صحیح ہے, یعنی کہ لڑکے اپنے گروپ الگ خود اپنی مرضی سے بنائیں. اسی لیے میں واٹس ایپ گروپ کھول دوں گا اگر بند ہے, تاکہ آپ لوگ وہاں پر اپنے گروپ خود بنا لیں. آپ لڑکیاں اپنے گروپ خود بنا لیں گی. نیکسٹ کلاس سے آج رات 12 بجے تک 10 منیمم 5 میکسیمم 10.
ہم آپ کو پہلے گروپ جو بھی بن جائے گا جلد سے جلد اس کو ہم انشاءاللہ پھر ٹاپک دینا شروع کر دیں گے، اور اس کا کوئی ہارڈ اینڈ ٹف نہیں ہوگا کام۔ کوشش ہماری ہوگی یہ آپ کے سی وی کے مارکس ہوتے ہیں پریزنٹیشن میں ہم اس کو مرج کر کے انشاءاللہ۔ تو اس میں اہم پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ نے عربی کلاس میں پڑھنی ہے، اس کی آپ پریکٹس کریں گے۔ ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو عربی آپ کے لیکچر میں مل جائے گی۔ آپ چاہے اپنی پی پی ٹی بنائیں، چاہے آپ ہمارے لیکچر کو ہی یہاں پر اوپن کر لیں، ہمیں ای میل کر دیں ایک دن پہلے اپنی پریزنٹیشن سے، تو ہم اس کے ذریعے آپ کے یہاں پہ پریزنٹیشن لیں گے۔ کلاس نیکسٹ جو ہوگی اس میں سے انشاءاللہ ہم پریزنٹیشن ایک دو گروپ کی اسٹارٹ کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ ہم بتا دیں کہ آج آپ کوشش کر لیں سارے رات 12 بجے سے پہلے اپنے گروپ بنا لیں، 10 اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 5 اسٹوڈنٹ گروپ کے اندر بن جائے۔ ابھی کوئی لڑکیوں میں سے اور لڑکوں میں سے ایسے ہیں جو جن کا کوئی گروپ بنا ہو تو وہ ہمیں بتا دیں کتنے آپ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ میں نا 6 آپ 6 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ٹوٹل نا، آپ کا جو بھی لیڈر ہو اس کا نام سب سے ٹاپ پہ لکھتے ہیں، گروپ 1 اوپر لکھتے ہیں لیڈر کا نام، پھر نیچے سب تمام اپنے نہیں واٹس ایپ پہ یہ نام لکھ دیجیے گا، میں واٹس ایپ کو دوں گا۔ اچھا، لڑکیوں میں سے کوئی ہے ایسی جن کے گروپ کوئی بنے ہیں آپس میں؟ آپ ہیں، تو آپ بھی اسی طرح اپنا گروپ 1 اوپر لکھ کے لیڈر کا نام آپ نے اگر پھر آپ نے نیچے جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے آپ 8 ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنے نام مجھے نا اوپر بھیج دیجیے گا، تو ہم ان دونوں سے انشاءاللہ اسٹارٹ لے لیں گے۔ عام طور پہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جو فرسٹ گروپ ہوتے ہیں ہر سیمسٹر میں یہ زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں، جو اسٹارٹنگ پکڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہمارا غصہ بڑھتا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایسے کام کرتے ہیں پریزنٹیشن میں تو وہ نمبر نیچے آتے جاتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا۔ ہاں، نیکسٹ کلاس سے ہم پریزنٹیشن اسٹارٹ کریں گے۔ عربی سے اسٹارٹ پکڑے، اپنا انٹروڈکشن دیں پہلے 4 سے 5 منٹ کے اندر، بلکہ یہ 5 منٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 3 سے 4 منٹ سوری، اس کے اندر بات کریں ہر انڈیویجولی اسٹوڈنٹ۔ 3 منٹ سے کوشش کریں کم نہ ہو اور 4 منٹ سے کوشش کریں زیادہ نہ ہو۔ 3 سے 4 منٹ کے اندر وہ اپنا انٹروڈکشن دیں، یہاں نام بتائیں، اپنا سیمسٹر بتائیں، کتنا عرصہ ہو گیا، کہاں سے آتے ہیں یہ سب، پھر وہ اپنا ٹاپک بتائیں، پھر جو اس سے ریلیٹڈ عربی ہے وہ پڑھیں، اور پھر اس پہ ایک اچھی سی پریزنٹیشن دیں، اس انداز پہ ہو جو ایک نیا ہمیں کچھ ملے سیکھنے، ایسی کوشش کریں۔ ٹاپکس تو میں دے دوں گا نا آج سے، جیسے آپ کے دونوں کے گروپ بن گئے، آپ مجھے وہاں بھیج دیں گے بھائی گروپ 1 لڑکوں کا یہ یا گروپ 1 لڑکیوں کا یہ، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پھر میں ٹاپک دے دوں گا، اس پر آپ کے پاس 1 ہفتہ ہوگا تیاری کرنے کے لیے۔ ہاں، انگلش دیکھیں آپ کے کیونکہ دیکھیں سلائیڈز انگلش میں ہوتی ہیں تو کوشش کریں انگلش مٹیریل زیادہ ہو، لیکن اگر بیچ میں کچھ اردو میں بھی بات کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ انگلش میں ضرور کچھ نہ کچھ بات کریں، پھر آپ تھوڑا سا اردو بھی کر لیں تو مسئلہ نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کیا کہہ رہی ہے، عربک آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگی نا وہ پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ عربی نہیں بھی مل رہی تو وہ بھی ایشو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو ہیلپ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ اپنا گروپ 2 کر لیے گا، مجھے واٹس ایپ پہ اپنے سارے نام لیڈر سمیت میں گروپ 2 لکھ کر اسی طرح تمام اسٹوڈنٹ اپنے گروپ خود بنا لیں گے۔ عربی سے ریلیٹڈ میں بھی آپ کو مٹیریل دے دوں گا اگر آپ کو نہیں مل رہا ہوگا تو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔